अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिन मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम और मोहम्मद अरबी के मोहब्बत को दिल में रखकर यहाँ पर दारुस्सलाम के इस अजीम जलसे में आने वाले तमाम मोमिनीन को दिल की गहराइयों के साथ मैं सलाम अर्ज करता हूँ। और आज दो चार अहम बातें तेजी से बताकर इख्तिताम पर पहुंचाना चाहता हूँ। ये यहां से उठना है तो प्याम को लेकर उठना है, अपनी जिंदगियों में तब्दीली को लाना है, अपने फिक्रों, ख्यालों, तयखुलात को तब्दील करना है। ये पुराशोभ ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और इस्लाम ने हर ज़माने के लिए बताया है हमको कि किस तरह से हम जिंदगी गुजारे। मुश्किल का वक्त आए तो किस तरह से रहे, खुशी हो तो किस तरह से, गम हो तो किस तरह से। लेकिन आज यहां पर हम जमा हुए हैं जलसे रहमतुल लिल आलमीन के सिलसिले में। वो रसूल जिसको अल्लाह ने रहमत बना के भेजा तो उसी को भेजा जाता है जो पहले से मौजूद होता है। तो रसूल का वजूद पहले साबित है और रसूल आज़म को अल्लाह ने कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा, जिन्नात के लिए रहमत बना के भेजा। हर शय के लिए, हर चीज के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजा और ये क़यामत तक रहमत रहेंगी। और यही रहमत का नतीजा है कि आज हम जिंदा है, आज परचम इस्लाम हर मुकाम पर बुलंद है, तो यही आपकी रहमत है। यहां से जो तेजी से पैगाम देना चाहता हूं आज मिलाद के सिलसिले में, तो याद रखें सबसे पहला जो पैगाम है वो अल्लाह की इबादत का है। जितनी हम अल्लाह की इबादत करते जाएंगे उतने हम अल्लाह के तकर्रुब में चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जीने का मकसद, हयात का मरकज अल्लाह की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमको पैदा किया और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ इबादत की खातिर। और अगर हम इबादत करते रहे तो हर परेशानी से दूर रहेंगे, क्योंकि इबादत हमारी हयात है और अफजल तरीन इबादत नमाज है। और ये नमाज जो पढ़ता रहेगा हर मुश्किल से वो बचा रहेगा। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। जब मुसीबत आ जाए तो सब्र करना और नमाज का सहारा लेना। ये नमाज मोमिन के चेहरे का नूर है। नमाज हमारे लिए हर मुश्किल को दूर करने के लिए एक रास्ता है। नमाज रिज़्क़ में इजाफा करती है। नमाज इंसान में, उसमें इल्म में इजाफा करती है। नमाज इंसान के चेहरे का नूर है। नमाज इत्मीनान क़ल्ब का बायस बनती है। इंसान के लिए कौसरी है नमाज, दुश्मन की अबतरी है नमाज। दुश्मन रुसवा होगा अगर हम नमाज पढ़ते रहेंगे। अगर मस्जिद आबाद रहेगी तो दुश्मन परेशान हो जाएगा। जहां मस्जिद वीरान है वहीं पर परेशानी है। तो ये नमाज बुलंदतरीन इबादत है। हमको उठते बैठते ये पैगाम को पहुंचाना है नौजवानों को कि नमाज हम अल्लाह की पढ़ते रहे। और याद रखें दूसरा पैगाम यह है कि हम इल्म को हासिल करें। जो कौमों के पास इल्म नहीं होता वो बिछड़ जाती है, वो खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो कौमें जिसके पास इल्म होता है वो कौमें तरक्की करती है, क्योंकि इल्म ताकत है। इल्म अल्लाह के पास खुर्बत का एक वसीला है।
علم انسان کے شعور کو، انسان کے ادراک کو، انسان کے افکار کو، انسان کے تخیلات کو، انسان کی عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ فتنے دور ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ علم کا ایک ایسا منبع ہمارے درمیان قرآن کو رکھا، مکمل قرآن کو اللہ نے علم کا سرچشمہ بنا کے ہمارے پاس رکھا اور بتایا کہ دیکھو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو عترت کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک کر کے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، پورا شوق زمانے میں بھی تم کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہے۔ تیسرا پیام یہ ہے میلاد کا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، اور محبت احساس کو پیدا کرتی ہے، محبت انسانیت کو باقی رکھتی ہے۔ یہ محبت جب انسان کرتا ہے ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے۔ اب ہم کو محبت اللہ سے بھی کرنی ہے، محبت ہم کو محمد عربی سے بھی کرنی ہے۔ جتنی ہم محبت محمد سے کرتے رہیں گے اتنے خود میں چلے جائیں گے، اتنے پروانے قریب چلے جائیں گے شمع کے، اور وہ محبت ہم کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھے محبت کا سلسلہ محبت انسان سے وہ کرواتی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کرتا۔ جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان پہاڑوں کو کاٹ کر آگے نکل جاتا ہے۔ محبت میں انسان کیا نہیں کرتا، یہی وہ بات تھی کہ جب ادھر حضرت یوسف بادشاہ بن کر آئے تو زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، فقیر ہو چکی تھی، یوسف کے سامنے آئی تو یوسف نے کہا کہ کیا کیا تم نے، یہ کیوں کیا تھا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ تم اتنے خوبصورت تھے کہ میں مجبور تھی اس لیے میں نے کیا۔ تو کہا تم میرے حسن پر اس طرح سے تم کہہ رہے ہو، ایک وقت آئے گا، ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کے چہرے سے جو نور نکلے گا اس پہ ایسا نور ہوگا کہ کوئی اتنا حسین نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے بعد وہ کہنے لگی ہاں تم نے سچ کہا، میرے دل میں وہ احمد کی محبت ابھی سے آ گئی۔ اللہ نے جبرائیل کو نازل کیا، کہہ دیا کہ اے یوسف دیکھو اس نے سچ کہا، اس کے دل میں حقیقت میں محمد کی محبت آ گئی، اب ہم نے اس کی جوانی کو لوٹا دیا، اب تم یہی سے شادی کر لینا۔ تو بتا دیا اللہ نے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی وہ یہاں بھی جوان رہے گا، وہاں بھی جوان رہنے والا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو رکھنا، آپ نے اخلاق کا درس دیا۔ آج اخلاق کے درس کی بڑی اہمیت ہے۔ مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں تمہارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ کائنات میں ظاہری طور پر آئے ہیں مصطفیٰ تو جنت مسکرانے لگی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جنت مسکرا رہی ہے کیونکہ مصطفیٰ کائنات میں آئے ہیں۔ یہ کوئی عام نبی نہیں تھے، یہ عام نبی نہیں ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا، کتاب کو بھیجا تو موسیٰ کو بلایا طور پر، ادھر موسیٰ سے کہا کہ آؤ اور توریت کو لے کر جاؤ، انجیل کے لیے بلایا آ جاؤ عیسیٰ آ کر لے کے جاؤ، اور کہا داؤد زبور لینے آ جاؤ۔ لیکن اے مصطفیٰ آپ کی عزت ہے، آپ جہاں پر رہیں گے قرآن کو وہاں پر بھیجوں گا، آپ مسجد میں رہیں گے قرآن کو وہاں پر بھیجوں گا، آپ میدان میں رہیں گے قرآن کو وہاں پر بھیجوں گا، آپ گھوڑے پر رہیں گے قرآن کو وہاں پر بھیجوں گا، آپ غار میں رہیں گے قرآن کو وہاں بھیجوں گا۔ اے میرے مصطفیٰ آپ آگے چلتے رہنا، پیچھے پیچھے میری آیتیں چلتی رہے گی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ آپ کے اگر نام کو اگر کسی نے اپنے دل میں جگہ دے دی، اپنے عقیدے میں حقیقت میں مصطفیٰ کی محبت کو جگہ دے دی تو پھر اس کی عقل پاک ہو جائے گی، اس کا شعور، اس کا ادراک پاک ہو جائے گا، اس کی اصل پاک ہو جائے گی، اس کی نسل پاک ہو جائے گی اگر محمد کا حقیقت میں صحیح عقیدہ دل میں آ جائے۔ آپ دیکھیں آپ کا مقام، و مرتبہ، ہر مقام پر آپ موجود تھے۔ اللہ نے کہا کہ اے اللہ قسم کھاتا ہے، قسم کوئی ایسی چیز کی نہیں کھاتا اللہ جس میں کوئی عیب ہو رہا ہے۔ کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا رہا ہوں، آپ کی مکمل حیات کی زندگی کی قسم کھا رہا ہوں، آپ کو مقام محمود میں عطا کروں گا۔ اے میرے پروردگار سب کچھ تو نے عطا کر دیا، عصمت دے دی، طہارت دے دی، نبوت دے دی، سب کچھ دیا، اب یہ مقام محمود کہاں پر ہے؟ کہا کہ
حشر کے میدان میں وہ میں ایسے تاج شفاعت پہنا کر اس مقام پر بٹھاؤں گا، وہ مقام عظیم ہوگا۔ میں کہوں گا پروردگار وہ مقام تو اس وقت ملے گا، لیکن میرے حبیب کا ہر لمحہ محمود ہے، ہر لمحہ عزت کے قابل ہے، ہر لمحہ بلندی کے قابل ہے۔ آپ کا بچپنا تعظیم کے قابل، آپ کی پیری تعظیم کے قابل، آپ جہاں رہے تعظیم اور عزت کے قابل۔ اس وقت ہے جب کچھ نہ تھا، فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا اس وقت وہ موجود تھے، نہ ہوا نہ فضا نہ ملک نہ دنیا نہ چاند نہ سورج، کچھ نہیں تھا مگر آپ موجود تھے۔ تو پوچھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے، بتائیے کہ حقیقت میں محمد عربی کا نور کہاں تھا؟ امام فرماتے رہے وہ جب کچھ نہ تھا اس کا نور باقی تھا، اس نے محمد کے نور کو خلق کیا۔ اب جیسے ہی نور محمد کو خلق کیا، محمد تسبیح کرنے لگے، سجدے میں چلے گئے، اللہ ان کو حجابوں میں رکھتا رہا، عصمت کے حجاب میں رکھا۔ کئی ہزار سال عصمت کے حجاب کے بعد اللہ نے طہارت کے حجاب میں رکھا، پھر اللہ نے شہادت کے حجاب میں رکھا، وحدت کے حجاب میں رکھا، حجابوں سے ہٹا کر پھر اللہ نے وہ حیا کے سمندر سے اب جب محمد عربی کو نکالا تو آپ کی زلفوں سے وہ نور ٹپک رہا تھا جس سے اللہ نے بنایا ہے آدم کو، نوح کو، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ کو۔ جب محمد عربی کے زلفوں سے ٹپکے ہوئے نور کا یہ عالم ہے تو خود محمد عربی کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ اور آج آپ یہاں پر سن رہے، آپ کے شاداب چہروں پر اللہ باقی رکھے یہ رسول کی محبت کو۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے مصطفیٰ ہر حساب سے آپ کی زندگی معجزہ ہے، آپ کے جسم معجزہ ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، تیزی سے اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کا سراپا معجزہ، آپ کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد عربی کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑ جائے۔ آپ کے چہرے پر وہ نور تھا جو ساطع ہوتا تھا، آپ کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، اور جو رات کے اندھیرے میں کوئی سوئی ڈھونڈنا چاہتا تھا تو آپ کی پیشانی کے نور سے وہ مل جاتی تھی۔ آپ کے کان کا معجزہ یہ تھا کہ جو بہت دور ہے، جو آسمانوں میں ہو رہا ہے، اس کی آوازوں کو آپ سنا کرتے تھے۔ آپ کے نگاہوں کا یہ معجزہ تھا، ہم دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم جان نہیں سکتے، لیکن محمد عربی 70 نسلوں میں دیکھ لیتے تھے کون مومن ہے کون غیر مومن ہے۔ آپ کے خط کا یہ معجزہ تھا، جو آپ سے ملنے آتے اس وقت تم جو بھی ہوتا وہ محمد عربی سے پسخط نظر آتا۔ اللہ آپ کو بلندی دے رہا تھا۔ آپ کے ہاتھوں کا یہ معجزہ تھا کہ سنگریزے آئے تو بولنے لگتے تھے، آپ نے اشارہ کر دیا تو وہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ کے لعاب کا یہ معجزہ تھا کہ آپ اگر لعاب کو کہیں لگا دے پانی میں اگر کھارا ہے تو میٹھا ہو جاتا تھا، اگر آپ نے کسی کے دہن میں لعاب لگا دیا تو ان کے وہ زکار سمندر ہے اس کی زبان سے نکلتے تھے۔ آپ کا چلنا معجزہ، جب آپ چلتے تو زمین وشت کرنے لگتی تھی۔ آپ اگر کیچڑ پہ مٹی پر پیر رکھتے وہاں پر نشان نہیں ہوتے، آپ نے اگر آ کر پہاڑ پر قدم رکھ دیا تو اس پر آپ کے قدم ابھر کر نظر آتے۔ آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ یہ میرا اختیار ہے، جہاں چاہتا ہوں میں نشان چھوڑ دیتا ہوں، جہاں پر میں چاہتا ہوں تو اختیار محمد ہے، جہاں چاہے اختیار کو چھوڑ دے۔ پتھر پر آئے نشان باقی رہے، گیلی مٹی پر آئے نشان کو ہٹا دے۔ اب جس کے دلوں میں وہ آنا چاہتے ہیں، اختیار ہے محمد کو، وہ محبت کو دیکھتے ہیں اور اپنی محبت کو بھیج دیتے ہیں۔ محمد عربی کو ہمارا سلام، آپ کے مرتبہ، آپ کا مقام کوئی غریب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ادھر یہ وہ محمد عربی ہے کہ جنہوں نے دین اور اسلام کو بتایا ہے کس طرح سے۔ آج کا پورا شبھ زمانہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ نبی نے ہم کو بتایا ہے، یہ وہ نبی ہے جو آئے ہیں دین کی خاطر
اتنا برداشت کیا ہے، دندان کو شہید کر دیا گیا، آپ پر کچرا پھینکا گیا، کیا نہیں کیا گیا، آپ نے صبر کیا ہے۔ یہی وہ محمد عربی ہے جو کعبے کے قریب کھڑے ہیں، کیونکہ علی کی ولادت ہو رہی ہے، علی آئے اور محمد عربی نے اپنی زبان کو چسایا۔ یہ وہ محمد عربی ہے جنہوں نے حسین کو اپنی زبان چسائی۔ یہ وہ محمد عربی ہے جب شہزادی فاطمہ آتی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ وہی محمد عربی ہے جنہوں نے حسین کو اپنے پشت پر بٹھایا۔ یہ وہی محمد عربی ہے جنہوں نے غدیر کے میدان میں ہاتھوں میں مولا کائنات کو اٹھا کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہی وہ محمد عربی ہے جب راستہ چلتے تھے تو اشدار جھک جھک کر سلام کرتے۔ یہ وہی محمد عربی ہے جو سمندر کے قریب سے گزرتے تو مچھلیاں اٹھ اٹھ کر سلام کرتی۔ یہ وہی محمد عربی ہے جو آگے بڑھ جاتے، جو چاہے وہ مقام سے پہاڑ ہٹ جاتا۔ بتا دیا اللہ نے ایسے محمد کو ہم نے رحمت بنا کر تمہارے درمیان رکھا، اور یہ قیامت جب تک رہے گی یہ آپ کی رحمت باقی رہے گی۔ یہی محمد عربی نے اتحاد کا بیان دیا ہے، اتحاد کا اتفاق کا بیان دیا ہے، اور بتایا کہ دیکھو لوگ قومیں بچھڑ جاتی ہے، اگر تم الگ الگ رہو گے، ایک جگہ جمع ہو جاؤ گے تو کبھی تم نہیں بچھڑو گے۔ تمہاری طاقت جڑنے میں ہے، ایک ہونے میں ہے۔ آج کا یہ زمانہ کم از کم آج تو مان لے دنیا، سارا ہندوستان ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آج کا یہ لمحہ، یہ دن، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ آج ہم کو سمجھنا ہے کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک انگلی میں طاقت نہیں ہوتی، لیکن جب 5 انگلیاں مل جاتی ہے تو پھر مکہ بنتا ہے۔ اب جب مکے میں جو طاقت ہوتی ہے وہ انگلیوں میں نہیں ہوتی، تو ہم ایک مقام پر آنا ہے، ہم کو جمع ہونا ہے، دل سے جمع ہونا ہے، کیونکہ ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک محمد عربی کے ماننے والے ہیں۔ ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ ارے لاکھوں خداؤں کو ماننے والے جب ایک ہو سکتے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کو ایک ہونا ہے، زبان سے نہیں دل سے ایک ہونا ہے، دلوں سے دلوں کو ملانے کا زمانہ ہے، یاد رکھے۔ آج ہم کو اپنے اختلافات کو دور کریں۔ ایک اسلام ایک ایسا چمن ہے جس کے مختلف پھول ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی ہو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہماری مسجد ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے۔ اور اختتام پر پہنچا دیا، اور ہم خوش نصیب ہیں۔ میں اللہ کا شکر، اس کے رسول اور اہل بیت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں حیدرآباد میں پیدا کیا جہاں پر شیر رہتے ہیں۔ سارے کے سارے ہندوستان کی نگاہیں ہمارے شہر حیدرآباد کے ایک شیر جس کا نام اسدالدین اویسی ہے ان پر گڑی رہتی ہے۔ ہر مسلمان کی مصیبت جب بھی ہو، یہی ہے مرد مجاہد جو آواز کو بلند کرتا ہے۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہے کوئی دوسرا ہندوستان میں جو اس طرح سے مسلمانوں کی آواز لے کر آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، یہ اپنے سر پر کفن باندھ کر مصیبتوں کو اٹھا کر آپ اگر جائیں جوانوں کو بتائیں کہ کس طرح سے زندگی گزاری ہے، کبھی جیلوں کی صحبت کو برداشت کیا، لاٹھیوں کو ماں سے مارا گیا ہے، اور پھر بھوک و پیاس کو بھولے ہوئے کفن باندھ کر سارے ہندوستان میں ایک ایک مقام پر پھر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ کہ جو لاوارث ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو غریب ہے، ان کے لیے۔ ان کی آواز بن کر آئے ہیں، حق کی آواز بن کر آئے ہیں، غریبوں کی آواز بن کر آئے ہیں۔ تو ہمارا بھی فریضہ ہے، قال اللہ تعالیٰ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب کو مل کر اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت حوصلہ رکھنا ہے، ہمت رکھنی ہے۔ آج مضبوطی سے ہم کو ایک جٹ ہو کر رہنا ہے، کیونکہ آج ہمارا دشمن ایک ہو گیا، لیکن ہم کو درس لینا ہے تو کربلا سے درس لینا ہے، ہم کو درس لینا ہے حسین ابن علی سے درس لینا ہے۔ حسین نے بتایا کہ یزید تیری پاس سب کچھ ہوگا، تیرے پاس
ताकत होगी, कसरत होगी, तीर, तलवार, बर्छे, सब कुछ तेरे पास है, यजीद सब कुछ तेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं इधर तन्हा हूं और 72 मेरे साथ है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह है। मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया है, हर मुसीबत को सहा है, इस्लाम के परचम को गिरने नहीं दिया। अब्बास ने शानों को कटा दिया, परचम इस्लाम को गिरने नहीं दिया। अली असगर के गले के कुर्बानी को पेश किया, इस्लाम को गिरने नहीं दिया। यह हौसला हमें मिलना है। वो 3 दिन की भूख और प्यास में वो हौसला था, आज हमारे पास वही आज़म, वही इरादा, वही हौसला, वही ताकत रखकर हमको एक होना है। उधर हुसैन ने बता दिया, तुम्हारे पास ताकत है, 9 लाख तलवारें मिलकर मेरा एक सजदा न रोक सके। आज वक्त का फिरौन, वक्त का शद्दाद, वक्त का यजीद याद रख ले, सब कुछ तेरे पास होगा, अल्लाह तेरे पास नहीं है, हमारे पास अल्लाह है, हमारी जीत होने वाली है। हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म है। कहीं पर हमको जाना नहीं है, बाकी रहना है तो मजबूत करना है असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। 25 करोड़ मुसलमाने उम्मीद भरी निगाह से जिसे देख रहे हैं, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदुस्तान के शेर का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मैंने इख्तिताम पर पहुंचा दिया, नारा लगाऊंगा इस दारुस्सलाम से उस दारुस्सलाम तक, ऐवानों तक आवाज जानी है, बताना है कि हम मर्द के मानने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं है, हम रसूलुल्लाह की कौम है, अज़्म व इरादा हमारा मजबूत है। दोनों हाथ बुलंद करके जिगर की मुकम्मल ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।